अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आजकल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सियासी बहरान है। इस बहरान के पीछे क्या अवामिल हैं, क्या वजूहात हैं, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये जो सियासी मसला बना हुआ है एक केस की वजह से, उस पर मैं कानूनी ज़ाविये से अपना राय कानून के मुताबिक, कानून की जहाँ तक मुझे अंडरस्टैंडिंग है अपना राय दूंगा। आप इससे इत्तिफाक भी कर सकते हैं, इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। बहरहाल ये आपका तस्लीम शुदा हक है। पाकिस्तान का कोई भी मसला हो, चाहे वो कानूनी हो, माशी हो, माशरती हो, इन तमाम चीज़ों को आप लीगल टच देने के अलावा आप इन मसाइल को हल नहीं कर सकते। हर एक इशू किसी न किसी तरह इनको एक कानून रेगुलेट करता है। हर एक सब्जेक्ट को एक कानून रेगुलेट करता है। एक दस्तूर के तहत ये चीज़ें चल रही होती हैं, ऑपरेट कर रही होती हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जितने भी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान की सियासत हैं, ये भी किसी दस्तूर या किसी भी कानून के तहत ऑपरेट कर रही होती है। पाकिस्तान के आईन का जो आर्टिकल 17 है, ये हर एक शहरी को ये बुनियादी हक देता है कि वो कोई भी सियासी जमात बनाए, कोई भी अंजुमन तंजीम बनाए या उसका रुकन बने। ये हर एक पाकिस्तानी शहरी का रिकॉग्नाइज्ड हक है। लेकिन जहाँ एक मुसल्लमा उसूल है कि जहाँ राइट होते हैं वहाँ ऑब्लिगेशन भी होते हैं। वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ ड्यूटी। तो आर्टिकल 17 के में एक शहरी के बुनियादी हक जो अंजुमन साजी या अंजुमन में शामिल होने का हक है, वहाँ हर एक शहरी पर कुछ ऑब्लिगेशन भी हैं कि अगर वो शहरी कोई अंजुमन बनाती है तो वो कोई अंजुमन में शामिल हो जाती है, किसी पार्टी में कोई पार्टी बनाती है, कोई तंजीम बनाती है, उसमें शामिल होती है, इस पर फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान की बका सालमियत के लिए काम करे। अगर फेडरल गवर्नमेंट को ये बावर होती है, फेडरल गवर्नमेंट को ये लगता है कि कोई सियासी जमात पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है, तो वो उस वक्त ऐसा करेगा कि उस तंजीम को एक रेफरेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करेगा फेडरल गवर्नमेंट कि यार ये जो जमात है इसको प्रोसिक्यूट किया जाए, इसको ट्रायल किया जाए कि यार ये तो इस पर ये इल्ज़ामात हैं कि आया ये बंदा जो इसका ये जो तंजीम है, ये पाकिस्तान की बका के लिए ख़तरा तो नहीं। अगर ख़तरा है तो सुप्रीम कोर्ट वाइड अथॉरिटी है कि इस पार्टी को डिसमिस करे। तो पाकिस्तान की तारीख़ में मिसालें भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं पार्टीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इस तरह डिसमिस किया हुआ है। पर इसके साथ साथ ये ऑब्लिगेशन भी है कि हर एक पार्टी, हर एक तंजीम जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हो, पाकिस्तान में किसी कानून के तहत, तो वो पार्टी अपनी जो सोर्स ऑफ फंडिंग उनको जो फंड रेज हो रहे हैं, जो भी फंड आ रहे हैं उनके अकाउंट्स में, उनके बारे में वो बता दे कि भाई ये जो फंड रेज हो रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के किसी दुश्मन मुल्क से तो नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ें ऑब्लिगेशन भी है।
ابھی ہم آتے ہیں پاکستان کا جو کرنٹ جو ایشو ہے. دیکھو جناب، میں اس کیس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا. مختصر یہ کہ 8 سال پہلے جو ہے نا سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن میں ایک کیس دائر ہوتی ہے. کس کے خلاف؟ پی ٹی آئی کے خلاف. اس کا اپنا ہے ایک منحرف جو ہے نا رکن جو ہے، اس کے خلاف کیس فائل کرتی ہے کہ یہ جو پارٹی ہے اس کو فارن فنڈنگ ہو رہی ہے. فارن فنڈنگ سے مراد کیا ہے؟ فارن فنڈنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو پارٹی ہے اس کو دشمن ممالک سے ایڈ مل رہے ہیں، یعنی پیسے مل رہے ہیں. اور یہ جو فارن فنڈنگ جو ہے پاکستان کی الیکشن لا 2002 کے تحت ایک جرم ہے. اور کوئی بھی پارٹی اگر فارن فنڈنگ لے گا تو آرٹیکل 17 کے تحت اس پارٹی کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کر کے ٹرائل کے بعد اس پارٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ تو اللیگل کام ہے. تو فارن فنڈنگ کا یہ کیس 8 سال بعد چلا. 8 سال بعد چلنے کے بعد جو کچھ دن پہلے اس پہ الیکشن کمیشن کا جو ہے نا ورڈکٹ آیا، فیصلہ آیا کہ انہوں نے تقریباً 11-12 کوشچن انہوں نے پہلے جنہوں نے کیس پڑھا ہو 11-12 کوشچن انہوں نے بنائے. 12 کوشچن کا انہوں نے سیورلی اینڈ انڈیویجولی انہوں نے کیا جواب دیا. اور ہر 12 سوالوں کے مطابق جو ان سے انصاف ہے اس نے فارن فنڈنگ تو نہیں لی. فارن فنڈنگ یعنی کسی دوسرے ملک دشمن ملک سے فنڈ تو ثابت نہیں ہوئی ہے کہ یار اس پارٹی کو فارن کسی ملک نے جو ہے نا فنڈ کیا ہے. اور اس کا مقصد جو تھا، فنڈنگ کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا. بہرحال یہ ثابت ہوئی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ جو پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے سیاسی، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت، ممنوع فنڈنگ حاصل کی ہے. ڈو یو نو what is prohibited fund؟ prohibited فنڈ کہتے ہیں سادہ زبان میں ممنوع فنڈ، یعنی قانون کے مطابق آپ اس چیز کو وصول کرنے کا حق نہیں رکھتے، یا آپ کو منع کیا گیا ہے قانون میں کہ بھئی آپ وہ فنڈ لے لیں، لیکن آپ پھر بھی اس کو وصول کرتے ہیں، تو یہ ممنوع ہے. پاکستان کے قوانین کے مطابق جو ہے نا ممنوع فنڈ وہ فنڈ ہے جو آپ کسی غیر ملکی شہری سے وصول کرتے ہیں، یا آپ کسی غیر ملکی کمپنی سے وصول کرتے ہیں. کوآپریشن سے آپ نے کسی کارپوریشن سے آپ نہ کوئی فنڈ لیتے ہیں، یا کسی سیاسی جماعت سے، آپ سوسائٹی سے آپ کیا لیتے ہیں؟ فنڈ لیتے ہیں. یہ فنڈ لینا ممنوع ہے قانون کے مطابق کسی بھی سیاسی تنظیم کے لیے. اگر آپ نے لی ہے تو یہ ممنوع ہے. کچھ دوست کہتے ہیں کہ یار ممنوع فنڈنگ اور فارن فنڈنگ میں فرق ہے. بالکل فرق ہے، لیکن ممنوع فنڈنگ بھی اللیگل کام ہے، غیر اخلاقی کام ہے. قانون نے آپ کو منع کی ہے، اگر آپ نے لی ہے چاہے وہ فارن نہیں ہے لیکن ممنوع تو ہے، غیر قانونی عمل تو ہے. تو فرق ہے، لیکن پھر بھی اگر فرق کر کے اگر ہم پھر بھی ان میں ڈفرینشیٹ بھی کرتے ہیں، کوئی لکیر بھی کھینچتے ہیں، پھر بھی دونوں اللیگل کام ہیں. ابھی جو تحریک انصاف پر جو چارج شیٹ آئی ہے اس کے مطابق جو ہے
تحریک انصاف ممنوع فنڈنگ حاصل کر چکی ہے. ابھی پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جیت گئے، پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے. ابھی جیتا کون ہے؟ دیکھیں جناب، عمران خان نے ایک ڈکلیریشن دی ہے جس کو ہم سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. دیکھو، چاہے ایفیڈیوٹ ہو، سرٹیفکیٹ ہو، ڈکلیریشن ہو یا کوئی اسٹیٹمنٹ ہو، اگر وہ کسی اتھارٹی کے سامنے، کسی پبلک سرونٹ کے سامنے، either it is judicial proceeding or quasi judicial proceeding، اگر آپ ایویڈنس دیتے ہیں in the form of declaration, statement, certificate یا ایفیڈیوٹ، کوئی حلفیہ بیان دیتے ہیں، تو یہ قانون کے مطابق ایویڈنس ہے. اگر آپ نے اس میں کوئی فیبریکیشن کی ہے، کوئی غلط بیانی کی ہے، کوئی جعلی چیز آپ نے پیش کیا یا جھوٹا اسٹیٹمنٹ دیا، وہ قابل تعزیر جرم ہے. اس کے لیے آپ سیکشن 181 آپ تعزیرات پاکستان کا پڑھ لیں، 191، 92، 93، 197، یہ آپ پڑھ لیں گے، آپ کو واضح ہو جائے گا کہ خان صاحب نے جو سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ کیا ہے، ایویڈنس کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ ایویڈنس ثابت ہوئی ہے کہ یہ جو ایویڈنس دیا ہے یہ گمراہ کن ہے، جھوٹا ہے. یعنی اگر آپ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، سرٹیفائی کہتے ہیں، آپ شہادت دیتے ہیں کہ یار یہ جو جتنی بھی اکاؤنٹس معلومات جو ہے نا، میری نالج کے مطابق یا جو بھی انفارمیشن مجھے پرووائڈ کے مطابق ود دا بیسٹ آف مائی نالج کیا ہے، وہ کریکٹ ہے، اور آپ اس کو تصدیق کرتے ہیں. تو آپ نے اگر تصدیق کیا ود دا بیسٹ آف یور نالج، لیکن قانون آپ کو کچھ اور بھی ریکوائرڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ کسی چیز کو تصدیق کرنے سے پہلے، کسی چیز کے بارے میں شہادت دینے سے پہلے آپ پر لیگل اوبلیگیشنز ہیں کہ آپ پہلے اس چیز کو صحیح طور پر پرکھیں. میں آپ کو فار ایگزامپل اوتھ کی ڈیفینیشن میں لے کے جاتا ہوں. پاکستان پینل کورٹ میں اوتھ کی ڈیفینیشن کی گئی ہے. آپ سیکشن 51 نکالیں. The word oath includes any solemn affirmation substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant. یہ نہیں کہا گیا ہے کہ بھئی وہ کسی جوڈیشل پروسیڈنگ کے سامنے ہی اگر آپ کوئی ڈکلیریشن دیتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہی اوتھ تصور ہوگی. اوتھ کا مطلب یہ ہے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ آپ کسی بھی پروسیڈنگ میں، چاہے وہ کوازائی ہے یا وہ ایکچول ریئل جوڈیشل پروسیڈنگ ہے، آپ کسی پبلک سرونٹ، گورنمنٹ آفیسر کے سامنے آپ دیتے ہیں، تو آپ کیا ہے، یہ اوتھ ہے. اب سیکشن 51 پاکستان پینل کورٹ پڑھنے کے بعد یہ تو ثابت ہو گیا کہ آپ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ، چاہے کوازائی جوڈیشل اتھارٹی ہے یا جوڈیشل اتھارٹی ہے یا کوئی بھی پبلک سرونٹ ہے، اس کے سامنے آپ کوئی بھی ڈکلیریشن اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ اوتھ کہلائے گا. ابھی اوتھ اور یہ جو ایفیڈیوٹ ہے، اس میں اور سرٹیفکیٹ میں کیا فرق ہے؟ دیکھو جناب، اس میں کوئی ایسی ڈیفرنس نہیں ہے. ایفیڈیوٹ میں آپ قسم کھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں جو ہے نا،
اپنی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مطلب جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے۔ سرٹیفکیٹ میں آپ سرٹیفائی کرتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی شہادتیں پیش کی جاتی ہیں، کوئی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، آپ اس پہ کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کرتے ہیں، مہر اس پہ کرتے ہیں کہ یار مہر لگاتے ہیں کہ یار اس بندے نے جو چیز میرے سامنے پیش کی ہے بالکل صحیح کی ہے۔ ابھی یہ سرٹیفکیٹ ہو گئی۔ دونوں میں ایک ڈیفرنس ہے۔ ایک میں آپ حلف دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو چیز ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل درست ہے، قسم کھائے، وہ ایفیڈیوٹ ہے، آپ کا حلفیہ بیان ہے۔ دوسرا جو ہے سرٹیفکیٹ ہے، آپ کے سامنے جو ہے کوئی چیز آ جاتی ہے، کوئی بھی ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں، کوئی بھی فیکٹس آ جاتے ہیں، حقائق آ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، قانون آپ کو ریکوائر کرتا ہے کہ بھئی آپ اس کو اپنی ڈیو کیئر اور اٹینشن کے ساتھ اس چیز کو پڑھیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں کہ یار یہ جو اسٹیٹمنٹ، یہ فیکٹس میرے سامنے بیان کیے گئے ہیں یہ صحیح ہیں یا نہیں۔ اگر صحیح ہوں تو آپ اس پہ اپنے سرٹیفکیٹ لگاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ مینس آپ اس پہ تصدیق کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو کچھ میرے سامنے پیش کیا گیا ہے، جو چیز تیار کر کے میرے سامنے آ گئی ہے یہ درست ہے، with the best of my knowledge۔ ابھی سوال یہ ہے کہ ابھی تو آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیے، خان صاحب کا کہنا ہے، اس کا کلیم ہے کہ بھئی یہ تو سرٹیفکیٹ ہے، یہ تو ایفیڈیوٹ تھوڑی ہے۔ دیکھو جناب، آپ سیکشن 51 پڑھنے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا سرٹیفکیٹ ہو یا اوتھ ہو، اس میں اتنا ڈیفرنس نہیں ہے۔ کوئی بھی ڈکلیریشن آپ دے دیتے ہیں کوازائی جوڈیشل یا جوڈیشل اتھارٹی کے سامنے، پبلک سرونٹ کے سامنے، وہ آپ کا حلفیہ بیان، اوتھ آپ کا کہلائے گا۔ ابھی سوال یہ ہے کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے، اس نے جو سرٹیفکیٹ ایگزیکیوٹ کی ہے، جو تصدیق کی ہے، تصدیق نامہ کی ہے جو بھی اپنی اکاؤنٹس کا، اس کے غلط سرٹیفکیٹ ایگزیکیوٹ کرنے کے ریپرکشن کیا ہوں گے، عمران خان کو نقصان کیا پہنچے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے، وہ جو ہے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کے جو بھی ایسیٹس ہیں ان کو کنفیسکیٹ کرے گا، یعنی ان کو ضبط کر لے گا، ضبط کرنے کا یا حکم دے گا، یا فیڈرل گورنمنٹ کو آلریڈی ریفر کر چکا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی جتنے بھی ایجنسیاں ہیں وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ مزید انویسٹیگیشن کریں کہ یار یہ جو جتنے بھی بے نامی یا جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کی کیا ہو، جانچ پڑتال ہو کہ بھئی یہ پیسے کس نے دیے، کہاں سے آئے ہیں، کس کس کے اکاؤنٹس میں آئے ہیں، کن کن کمپنیوں دیتی ہے، یہ مزید انویسٹیگیشن میں سامنے آئے گی۔ بہرحال ابھی جو بات سپریم کورٹ کی طرف جو ریفر کی گئی ہے عمران خان کی اس سرٹیفکیٹ پر، اس پر کیا ڈیسیجن آئے گا، قانون کے کیا ایسی پیچیدگیاں ہیں جس میں عمران خان ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ نااہل ہو سکتے ہیں، اس میں آپ سیکشن 52 ملاحظہ کریں پاکستان پینل کوڈ کی، تعزیرات پاکستان کی سیکشن 52 واضح طور پر کہتا ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص کوئی ایکٹ کرتا ہے، کوئی کام، کوئی عمل کرتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یار یہ میں نے ایکٹ کیا ہے یا کر رہا ہوں یا کیا تھا، لیکن یہ تو میں نے نیک نیتی سے کیا ہے، تو قانون اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یار کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ نے کام کی ہے نیک نیتی سے کی ہے، کہ نیک نیتی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
پہلے آپ نیکنیتی کی ڈیفینیشن جانیں، اس کے بعد آپ کہیں گے یار یہ ایکٹ تو نیکنیتی پر مبنی ہے۔ میں آپ کو ایگزیکٹ جو ہے بیر ایکٹ کی طرف لے آتا ہوں۔ سیکشن 52 تعزیرات پاکستان، nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention۔ اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یار یہ میں نے ایکٹ کیا ہے کہ یہ نیکنیتی پر کی ہے، تو قانون آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یار تم نے نیکنیتی سے کی ہے۔ قانون کہے گا کہ بھئی پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ بھئی آپ نے پہلے ڈیو کیئر، خاص احتیاطی تدابیر آپ نے اختیار کیے، پراپر آپ نے ایک چیز کی طرح توجہ دی۔ آپ ثابت کریں اپنی نیک نیتی کو۔ آپ نے یہ جو سرٹیفکیٹ تصدیق کی ہے ان اکاؤنٹس کی، آپ نے تصدیق تو کی ہے، پہلے یہ تو ثابت کریں کہ بھئی آپ کتنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بلائے، کتنے آڈیٹرز کو مزید ان چیزوں کو دکھائے کہ یار یہ جو پیسے آپ کے پاس آئے کیسے آپ کو نہیں پتہ چلا، کتنی 100 کمپنیوں کی طرف سے آپ کو فنڈ آئے اور آپ کے آڈیٹر، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ آڈیٹرز کی آپ ان کے ایتھکس، کوڈ آف کنڈکٹ پڑھ لیں، آڈیٹرز آپ کو نہ بتائے ہوں کہ یار یہ جو جتنے بھی یہ جو کام ہے غیر قانونی ہے، جتنے بھی پیسے آپ کے پاس آئے ہیں وہ غیر قانونی ہے، ہو نہیں سکتا کوئی آڈیٹر جو ہے آپ کو یہ بات نہ بتائی ہو کہ یار یہ جو اکاؤنٹس ہیں قانون کے مطابق ناجائز ہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ نہ چلی ہو کہ کوئی کسی بیرون ملک کی کوئی کمپنی آپ کو ایڈ دے رہا ہے، آپ کو فنڈ دے رہا ہے اور آپ کو پتہ نہ ہو۔ یہاں پہ عمران خان کو بچنے کے لیے اس کی گڈ فیتھ کو ثابت کرنا ہے بس۔ اگر عمران خان ثابت کرتا ہے کہ میں نے ڈیو کیئر اینڈ اٹینشن کے بعد یہ جو سائن کیے تھے مجھے تو نہیں پتا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان اس وقت بچ سکتے ہیں جب وہ ثابت کریں کہ بھئی اس نے جو ایکٹ کی ہے وہ ان گڈ فیتھ کی ہے، اور ان گڈ فیتھ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بھئی کہ nothing is said to be done in good faith or believed in good faith when it is done without due care and attention۔ اگر آپ نے کوئی کام کی ہے without due care and attention تو یہ آپ کی نیکنیتی نہیں ہے، بدنیتی ہے۔ یہ قانون کے مطابق بدنیتی ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز پر توجہ نہیں دی اور آپ کے سامنے جو بھی چیز ہے آپ نے سائن کر دی کہ میں تصدیق کرتا ہوں یہ چیز صحیح ہے، تو قانون کہتا ہے کہ یار یہ غیر قانونی عمل ہے، یہ بدنیتی ہے۔ قانون آپ کو ریکوائر کرتا ہے کہ بھئی آپ چیزوں کو صحیح طرح پڑھنے کے بعد اپنی دستخط اس پہ کر لیں۔ تو اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، سپریم کورٹ میں جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا فالس ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں ثابت کرنے کے لیے، سزا کے لیے، عمران خان کے سزا کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو فالس ایویڈنس ثابت تو ہو چکا ہے فالس ہے، جھوٹا ہے، لیکن جھوٹا ہونے کے لیے ایک اور چیز بھی ضروری ہے کہ آیا یہ جو اس نے سرٹیفکیٹ دی ہے یہ ان گڈ فیتھ دی ہے یا نہیں، اور یہاں پہ اس نے جو سرٹیفکیٹ دی ہے اس کو نالج تھا بھی یا نہیں۔ اگر نالج بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ یار خان صاحب کو یہ چیز کا پتہ تھا کہ یار یہ جو فنڈنگ ہے ممنوع فنڈنگ ہے، اس کے باوجود بھی اس نے دستخط کیے ہیں، اس نے سائن کیا ہے، تو یہاں عمران خان کو 3 سال تک کی جرم سزا ہو سکتی ہے، 3 سال جیل جا سکتے ہیں۔ ہاں اگر اس کی گڈ فیتھ ثابت نہیں ہوئی، اس کی بدنیتی ثابت ہو گئی ہے، تو پھر آرٹیکل 63 1F کے تحت خان صاحب ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ عمران خان کی اس کیس کو لے لیں
اور نواز شریف کے اس کیس کو لے لیں، نواز شریف کے کیس میں تو اس نے وہاں آپ دیکھ لیں بلیکس لا ڈکشنری میں جو انکم کی ڈیفینیشن کی گئی ہے، اور پھر نواز شریف پر جو اپلیکیشن کی گئی جس قانون کی انکم ٹیکس کی، اس کے تحت پھر یعنی وہ تو منیٹری لا تھی، کوئی پینل لا نہیں تھی، منیٹری ٹیکس سے ریلیٹڈ میٹر تھے، اس کو اگر جو ہے نا کیا کی جاتی ہے، ڈسکوالیفائی کی جا سکتی ہے پاکستان میں، تو خان پر بھی جو ہے ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹک رہی ہے۔ تو امید کرتے ہیں پاکستان کی خیر ہو اس فیصلے میں، اور جہاں تک قانون تھی وہ قانون میں نے ایلابوریٹ کیے، پاکستان پینل کوڈ کی 197 پڑھ لیں، 181 پڑھ لیں، 191، 293 یہ پڑھ لیں گے، یہ فالس ایویڈنس کے حوالے سے ہے، اور سیکشن 51 میں اوتھ کیا ہے وہ بیان کی گئی ہے، اس کے ساتھ گڈ فیتھ کو بھی بیان کیا گیا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جو آڈیٹرز ہیں ان کا بھی کوئی کنڈکٹ ہے، ان کی بھی کوئی ایتھکس ہے، تو ان کی ایتھکس میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ کوئی ایلیگل چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے نا، تو وہ قانون سے خبردار ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ چیز جو ہے نا ممنوع فعل ہے، ان کو پتہ ہے، وہ خواہ عمران خان کو یہ بتا دیا ہوں۔ بہرحال یہ چیز جب آگے ٹرائل ان کا ہوگا تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔